बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और मारूफ सीनियर सहाफ़ी रमज़ान सिमाब मेरे साथ मौजूद हैं। आज की ताज़ा तरीन ख़बरें हैं बहुत सारी और उन पर तज्ज़िया भी होगा, तबसरा भी होगा। काफ़ी सारे हार्ड टॉपिक्स जो हैं वो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है वो है DEO मर्दाना महकमा तालीम मुसर्रत बलोच को हटाने की बातें हो रही हैं। ये बातें कहाँ तक सच हैं और कहाँ तक झूठ साबित हो सकती हैं, इस हवाले से बात होगी। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर पर FIR की कहानी क्या है, इस कहानी के पीछे कौन से अनासर हैं, उस पर भी बात होगी। ऐसे वोटों का क्या होगा जिनके पीछे ना तो प्रिजाइडिंग की मोहर है ना दस्तखत, ऐसे वोटों की कहानी भी हम आपसे शेयर करेंगे। कुछ ऐसे वोट निकले हैं जिनकी पर्ची के पीछे मोहर और दस्तखत नहीं है, उनका क्या होगा, वो वोट कहाँ से आए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह बड़े मौलाना फजल रहमान साहब ने तहसील के ज़िम्मेदारों से क्या बात की है, ये हमारा आज का हार्ड टॉपिक होगा। और हंगू में कमरे में गैस भर जाने से 4 बच्चों समेत 6 अफराद सांस घुटने से जाँ बहक हो गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, इस हवाले से भी बात होगी। पुलिस को मतलूब इश्तिहारी मुलजिम बल्दियाती इंतखाब जीतने वाले किस उम्मीदवार को पगड़ी पहना रहा था, इस हवाले से भी बात होगी। अहमद कुंडी साहब ने डेरा इस्माइल खान के एक छोटे से गांव में जाकर जमीयत के पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों को पगड़ियां क्यों पहनाई, पस पर्दा मकासद क्या थे, इनको भी सामने लाएंगे। यूनियन कौंसल 5 डेरा इस्माइल खान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है, वो ऐलान क्या है, उस हवाले से भी बात होगी। डेरा इस्माइल खान में ट्रैफिक हादसात की शरह बहुत ज़्यादा हो गई है, बढ़ने लगे हैं ये ट्रैफिक हादसात, इस पर भी बात होगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, इस हवाले से भी बात होगी। डेरा इस्माइल खान में डकैती की वारदात हुई, 1 लाख रुपए लूट लिए गए, इस हवाले से भी बात होगी। डेरा बखर रोड पर डेरा दरिया खान पुल के मकाम पर गन्ने की ट्रालियों से की वजह से ट्रैफिक निज़ाम में जो खलल पड़ रहा है, उस पर बात होगी। DPO डेरा ने आज क्या इकदाम किए, इस हवाले से भी बात होगी। जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार बराए सिटी मेयर तहसील डेरा कफील अहमद निज़ामी ने लोगों में मेल जोल का सिलसिला शुरू कर दिया है, इस पर भी बात होगी। FBR डेरा जोन की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्या इकदाम हुए हैं, इस हवाले से बात होगी। फूड सेफ्टी टीम की डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट पर छापे हैं उनकी जानब से, इस पर बात होगी। लकी मरवत में बिजली और गैस की बंदिश पर अवाम का 3 घंटे से जायद का एहतजाज जारी रहा, इस हवाले से भी बात होगी। खैबर टीचिंग हस्पताल में मुस्तकिल पोस्टें तब्दील होने की बात हो रही है, इसमें कहाँ तक सदाकत है, इस पर भी बात होगी। MPA अहमद करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान में कम वोल्टेज और ट्रिपिंग और गैस के बहरान पर सूबाई असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा कराई है, इस हवाले से बात होगी। और महकमा तालीम जनूबी वजीरिस्तान में बोगस भर्तियों के हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा हमारे पास जो टॉपिक है वो है वजीरिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, उस पर बात करेंगे। 1 और 2 तारीख को छुट्टी होगी तो दिसंबर की तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन को कब मिलेंगी, इस हवाले से भी बात होगी। बल्दियाती इंतखाबात में बक्का खेल पोलिंग अमले की अगवाईगी के खिलाफ बन्नू प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हुआ है, इस एहतजाज पर भी बात होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी के इजलास में सुबह के आवाम के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी नज़र आ रही है, उस खुशखबरी से भी आपको हम आगाह करेंगे। और पैसरा ने, जो प्राइवेट स्कूल्स की एक तंजीम है, प्राइवेट स्कूल्स को दाखिला फ़ीस और सालाना फ़ीस लेने से रोक दिया है, तो इस पर बात होगी। अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर पर FIR की कहानी क्या है। कल के प्रोग्राम में आपसे बात हुई थी कि एक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर ऐसे हैं जो पहले डेरा इस्माइल खान में तैनात थे और अब वो डेरा इस्माइल खान से बाहर कहीं अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, उन पर एंटी करप्शन की जानिब से एक FIR लॉन्च हुई है, तो उस FIR की कहानी क्या है ये हमें बताएंगे रमज़ान भाई। जी रमज़ान भाई, क्या कहेंगे आप इस हवाले से। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 2 शह सुर्खियाँ पढ़ी हैं, एक आपने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर की शह सुर्खी पढ़ी है और दूसरी एंटी करप्शन की कार्रवाई जी, इन दोनों को हम मिला देंगे। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर
جو اس وقت شمالی وزیرستان میں تعینات ہیں، اچھا، وہ اس وقت جنوبی وزیرستان میں تعینات تھے. ٹھیک. 100 سے زائد ٹیچرز بوگس بھرتی ہوئے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. جب اس کی اطلاع محکمہ اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر جو کے پی کے ہیں عثمان زمان صاحب ان کو ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر جو یہاں ڈائریکٹر ہے، زونل ڈائریکٹر ہیں عبدالحی بابر، ان کو انہوں نے ٹاسک دیا کہ اس کی فوری طور پر آپ پتہ براری کرائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ جعلی بھرتیاں ہوئی ہیں. ضم جن ڈسٹرکٹ کو کیا گیا ہے وہاں تو حکومت چاہتی ہے کہ ان کی عوام بھی سیٹلڈ علاقے کے لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزارے، اور ان کی تعلیم کا معیار بھی اسی طرح ہونا چاہیے، ان کا طرز زندگی بھی اس طرح ہونا چاہیے. بالکل. اچھا، اکاؤنٹ آفیسر کے اوپر ایف آئی آر کے بعد ٹیچرز جن کی تعداد 100 سے زائد بتائی جا رہی ہے وہ بھی اس ایف آئی آر میں شامل ہیں. اچھا، ڈائریکٹر عثمان زمان نے فوری طور پر ان کی گرفتاری کے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں. آج اینٹی کرپشن کے جو اہلکاران ہیں، جو افسران ہیں، انہوں نے چھاپے بھی مارے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے، اور ان کو کافی خاطر خواہ ان کو کامیابی بھی ملی ہے. اچھا، مقصد یہ ہے کہ کب تک فاٹا میں یہ گورکھ دھندا چلتا رہے گا جس کو ادارے خود ہی سپورٹ کریں گے. حکومت چاہتی ہے کہ فاٹا میں جو اندھیرا ہے جہالت کا، جو پڑھائی کا جو ایک فقدان ہے اس کو ختم کیا جائے. اگر یہ خود مجاز افسران جن کے دستخط سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، جن کی ناک کے تلے یہ کام ہوتا ہے، اگر وہ خود اس میں ملوث ہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہے. بہرحال یہ ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے اینٹی کرپشن نے جو آتی دنیا تک سب کو یاد رہے گا، اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ضم ڈسٹرکٹ میں اس قسم کی کوئی مزید کارروائی کوئی کرے گا. صحیح. تو یہ جنوبی وزیرستان میں جو بوگس بھرتیوں کی بات ہو رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی خبر ہے، بوگس بھرتیوں کی جو بات ہو رہی تھی اسی پر پھر اینٹی کرپشن نے نوٹس بھی لیا اور ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کاٹی گئی. 100 سے زائد بوگس بھرتیاں ہوئی ہیں، اور پھر جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں وہ ٹیچرز بھی شامل ہیں جو بوگس طریقے سے ان بھرتیوں پر آئے ہیں اور ان کو جابز ملی ہیں. تو بہرحال ایک اچھی کارروائی ہے. ایسے عناصر کو فوری طور پر ان کا خاتمہ کیا جانا چاہیے تاکہ جو قابل لوگ ہیں، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، وہ سامنے آ سکیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رمضان بھائی، صبح بھی بات ہو رہی تھی کہ ڈی او مردانہ جو ہیں ہماری محکمہ تعلیم مسرت بلوچ، ان کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا ان کی ٹرانسفر ہو رہی ہے یا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ 19 دسمبر سے یہ بات چل رہی ہے. ڈی او مردانہ مسرت حسین بلوچ، جن کو پہلے بھی علی امین صاحب نے سیاسی کارکن کو اسکول میں مدعو کرنے پر ایک تقریب مدعو کی تھی، اس میں انہوں نے سیاسی کارکن کو انوائٹ کیا تھا، جس کے بعد ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا. بعد ازاں ان کی یقین دہانی کے بعد ان کو اس عہدے پر لایا گیا تھا. اب دوبارہ 19 دسمبر کے جو الیکشن ہوئے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ جو حکومتی امیدوار تھے، جو حکومتی پارٹی کے امیدوار تھے، ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا، کسی اور پارٹی کو سپورٹ کیا گیا ہے، اور یہ نوٹس حکومتی جو عہدے داران ہیں انہوں نے لے لیا ہے. اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ان کو ہٹایا جائے گا، تاہم یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ ان کی جگہ پر لایا کس کو جائے گا. تاہم 3 نام اس میں ہیں. ابھی تک یہ بات چل رہی ہے کہ یہ ان کو کیا مسرت حسین بلوچ کو اسی سیٹ پر رہنے دیا جائے، لیکن تاہم جو حکومتی عہدیدار ہے وہ بالکل اس پر بازد ہے کہ ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ سیاسی دوسری دفعہ غلطی کی ہے. یہ موقع پر تو اپنی بات کر لیتے ہیں، موقع پر یہ منت سماجت سے اس سیٹ پر براجمان ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں یہ اس وعدے سے، ان باتوں سے یہ مکر جاتے ہیں. اس بات کا انکشاف بھی ہمیں ایک حکومتی عہدیدار نے کیا ہے کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور یہ مسلسل رابطے کر رہے ہیں کہ میں نے آپ ہی کا ساتھ دیا تھا، لیکن ان کو ابھی تک کوئی ایسے ثبوت نہیں ملے کہ انہوں نے 19 دسمبر کے الیکشن میں. رمضان بھائی، یہ ساتھ دینے کی جو بات ہے اس پر شفافیت پر اثرات نہیں پڑیں گے؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے بھی حکومتی سیٹوں پر براجمان ہے، جی، ہر کسی کی اپنی ایفیلیشن ہے. آپ کی بھی ایفیلیشن ہے، میری بھی ایفیلیشن ہے. ہمیں اپنی ایفیلیشن سے تو کوئی نہیں ہٹا سکتا. اچھا، اس کے بعد یہ تاثر ضرور ہے کہ جو حکومتی عہدیدار بیٹھا ہوگا، جو حکومتی سیٹ پر بیٹھا ہوگا، وہ تو حکومتی عہدیدار کو سپورٹ کرے گا، نہیں تو اس کے لیے تو مسائل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں.
تو 19 دسمبر سے یہ بات چل رہی تھی کہ مسرت بلوچ کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی تھیں. اب مستقبل میں کیا ظہور پذیر ہوتا ہے تو عنقریب یہ کہانی بھی منظر عام پر آ جائے گی. اس کا بھی ڈراپ اینڈ ہو جائے گا کہ انہوں نے کون سی سیاسی غلطیاں کی ماضی میں اور حال میں, اور پھر ان غلطیوں کی بنا پر ان کو ہٹایا جا سکتا ہے یا نہیں ہٹایا جا سکتا. اس کے بعد ہم آج میری ایک ایسے امیدوار سے بات ہوئی جو یہ ہمارے بلدیاتی انتخابات تھے اس میں وہ بطور جنرل کونسلر کے امیدوار تھا, اور پھر جب ان کی ووٹوں کی گنتی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ پرچی جس پر ووٹر مہر لگا کر بیلٹ باکس میں ڈال دیتے ہیں, ایسی پرچیاں بھی برآمد ہوئی ہیں جن کے پیچھے نہ تو سرکاری سٹیمپ لگی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے اوپر دستخط ہوئے تھے. تو کیا یہ پرچیاں باہر سے آئی تھیں؟ کیا کون سا ایسا طریقہ استعمال کیا گیا تھا کہ یہ پرچیاں بیلٹ باکس تک پہنچیں؟ اس پر شفاف تحقیقات جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. تو عنقریب اس کی جو کہانی ہے وہ بھی منظر عام پر آ جائے گی کہ یہ کیسے بوگس پرچیاں جو ہے وہاں تک پہنچی ہیں جن کے پیچھے نہ تو حکومتی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی مجاز افسر کے جو دستخط ہیں وہ ہوئے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ سے ہارڈ ٹاپک کی بات کی تھی. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیلوں کے جو ذمہ دار افراد ہیں جمعیت علماء اسلام کے, ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی ہے اور کہا ہے کہ تحصیل کے جو ذمہ دار افراد ہیں, جو ذمہ دار کارکن ہیں جمعیت علماء اسلام کے, وہ اپنے اپنے حلقوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں اور میرے ساتھ براہ راست رابطے میں رہیں تاکہ جمعیت کو ایک مرتبہ پھر فعال کیا جا سکے ڈیرہ اسماعیل خان میں تحصیلوں کی سطح پر. ابھی سے ایک بات رمضان بھائی سامنے آتی ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ اپنا اثر آہستہ آہستہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کھو رہی ہے, کیونکہ بڑے مولانا جو ہیں ان کا اپنا ایک سیاسی وزن ہے, اور وہ اگر تحصیل کے سطح کے جماعتی کارکنوں کو یہ کہیں کہ آپ ہم سے براہ راست رابطہ رکھیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جے یو آئی ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ احساس ہو چکا ہے کہ وہ اپنا اثر کھو رہی ہے یا ان کا جو پیٹ ووٹ ہے وہ ضائع ہونے والا ہے. اس خدشہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے مولانا نے اپنے تحصیل کے جو کارکنان ہیں ان سے یہ بات کہی ہے کہ آپ لوگ ایکٹیو ہو جائیں اور براہ راست میرے ساتھ رابطہ رکھیں. رمضان بھائی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ جو شبہ ہے یا ان کو جو لگ رہا ہے کہ جے یو آئی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہی ہے ڈی آئی خان میں, کیا یہ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کاشف بھائی, میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ نواز شریف جب پاکستان آئیں گے تو میں کارکنوں سمیت ان کا استقبال کروں گا. جی اچھا, جمعیت نے اس الیکشن میں 19 دسمبر کے الیکشن میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عوامی قوت ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ جمعیت واحد عوامی قوت ہے جن کے پاس مدارس کے طلبہ ہیں اور اسٹریٹ پاور انہی کے پاس ہے. مولانا فضل الرحمان نے کبھی بھی اس چیز پر زور نہیں دیا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر ہیں اور ان کو ڈیرے کی سیاست میں یہی ہوگا کہ ان کے جلسے جتنے کامیاب ہوں گے عوام اس میں زیادہ ہوگی, ان کو ووٹ بھی اسی طرح ملیں گے. لیکن یہ ان کی خام خیالی جب ثابت ہوئی جب وہ الیکشن میں بری طرح ہار گئے, حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان کو کچھ ذمہ داران نے الیکشن سے 10 روز قبل ہی بتا دیا تھا کہ مولانا صاحب الیکشن ہو رہے ہیں 10 دنوں کے بعد, آپ اجتماعات کو مت دیکھیں, آپ ان چیزوں کو کور کر لیں جس کی وجہ سے جمعیت ہار رہی ہے. تاہم اب اس کا ادراک کیا جا رہا ہے کیونکہ جمعیت نے جس تیزی سے کامیابی حاصل کی ہے, اور مولانا فضل الرحمان سے جو سٹی میئر زبیر علی کی بھی ملاقات ہوئی ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ پشاور میں بھی انہوں نے جمعیت کو اسی طرح ہی اینڈ الیکشن کے لیے مسلسل مضبوط رکھنا ہے. اور اس حوالے سے ڈیرہ اسماعیل خان تو ان کی جنم بھومی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا, لکی مروت ہو گیا, ٹانک ہو گیا, بنو ہو گیا, یہ تو ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں جمعیت بہت زیادہ مضبوط ہے, لیکن عدم توجہ کی وجہ سے جمعیت دن پہ دن روبہ زوال تھی. تو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے تحصیل کے جو ذمہ دار ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہیں اور اپنی جمعیت کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو تیز کر دیں. ہمارے جو گزشتہ پروگرام تھے ان میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ جمعیت کو جب بھی جھٹکا لگا ہے وہ اسی وجہ سے لگا ہے کہ ان کے جو کارکنان ہیں, جو امیدوار ہوتے ہیں, وہ جیتنے کے بعد پھر منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر جمعیت چاہے
تو ایک اپنے جو سیاسی ووٹ بینک ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے، اپنے پیٹ ووٹ کے علاوہ کافی سارا وہ حلقہ جو ہے اپنا بڑھا سکتے ہیں۔ میری بات ہوئی جمعیت علماء اسلام کے ایک انتہائی معتبر ذرائع سے کہ جی جمعیت کیوں ایسے زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جمعیت کو باقاعدہ طور پر ایک دفتر بنانا چاہیے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہو، کیونکہ سیاست کی جو بنیاد ہے وہ عوامی تعلق پر منحصر ہوتی ہے۔ جتنا آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنی ہی آپ کی جماعت جو ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ دوسری بات انہوں نے جو کی وہ یہ تھی کہ جمعیت کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو غمی خوشی میں، لوگوں کی غمی خوشی میں ضرور شریک ہونا چاہیے، خصوصاً مولانا لطف الرحمان صاحب ہیں، مولانا عبید الرحمان صاحب ہیں اور مولانا انجینئر مولانا ضیاء الرحمان صاحب ہیں۔ ان کو لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے، تب جا کر جمعیت جو ہے وہ لوگوں کے اندر اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط کر سکے گی۔ ایک باتوں سے جب بات نکلی تو پیپلز پارٹی کے ایم پی اے احمد کریم کنڈی صاحب جو ہیں، گزشتہ انتخابات یہ جو ابھی حالیہ ہوئے تھے بلدیاتی، اس میں ایک ایسے چھوٹے سے گاؤں میں گئے ہیں جہاں جمعیت علماء اسلام کے جو امیدوار تھے وہ دوسرے پہلے تیسرے نمبر پر آئے تھے، تو وہاں جا کے انہوں نے باقاعدہ مبارکباد بھی دی، ان کو پگڑیاں بھی پہنائیں اور پھر ان جتنے بھی لوگ وہاں پر جمع تھے ان کے اندر مٹھائی بھی تقسیم کی انہوں نے، جبکہ جمعیت کے جو بڑے سرکردہ رہنما تھے ان کی طرف سے یہ رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو احمد کنڈی صاحب کو پتہ ہے کہ اگر میں ایسے موقع پر لوگوں سے جا کے مل جل جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں جنرل الیکشن میں بھی بہت سا فائدہ حاصل ہو جائے، تو جمعیت کو بھی ایک ایسا ہی پلیٹ فارم بنانا ہوگا جہاں پر لوگ آئیں، ان سے ملاقات کریں، امیدواروں سے ملیں۔ ہاں یہ ہے کہ اب کفیل صاحب جو ہیں وہ کافی ساری سرگرمی دکھا رہے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو یہ بات جمعیت کے لیے بہت زیادہ خوش آئند ہے کہ ایک ایسا نمائندہ انہوں نے منتخب کیا ہے جو نہ صرف لوکل ہے بلکہ لوگوں کے اندر اپنا ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے، تو اس سے جو ہے بہت زیادہ جمعیت کو فائدہ ہوگا اور لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو یہ تو تھی جمعیت کی بات۔ اس کے بعد چلتے ہیں یونین کونسل 5 پر، ڈیرہ اسماعیل خان کی جو یونین کونسل نمبر 5 ہے، اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ وہ اعلان کیا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے، یہ ہم جانیں گے رمضان بھائی سے۔ جی رمضان بھائی، اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ کاشف بھائی، اس یو سی کے اوپر پی ٹی آئی کے جو نامزد امیدوار ہیں انہوں نے جیت حاصل کی تھی۔ ان کے مد مقابل شاکر الہی تھے، ریاست لغاری تھے، حیدر علی تھے، پیر گل تھے اور تمام کونسلر امیدوار تھے۔ انہوں نے کچھ ثبوت ان کو پیش کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اچھا، انہوں نے تو ہمیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اسٹے لے لی ہے، ہم نے اس کے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے خلاف اسٹے لے لیا، ہم نے نوٹیفیکیشن کو رکوا دیا ہے، جبکہ میری معلومات یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست دی ہے، انہوں نے درخواست فارورڈ کی، نوٹیفیکیشن رک گیا ہے، نوٹیفیکیشن رک گیا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ابھی تک اسٹے ان کو نہیں ملا۔ یہ کل پتہ چلے گا کہ درخواست جو فارورڈ ہوئی ہے اس کے اوپر کیا جواب وہ دیتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس درخواست کے اوپر جواب نہیں دیا، وہ متعلقہ افسران کو، جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو فارورڈ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو بات ہو رہی تھی ہماری ڈیرہ اسماعیل خان کے حادثات کے حوالے سے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن آج ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ہنگو میں پیش آیا۔ کمرے میں گیس بھرنے سے 4 بچوں سمیت 6 افراد جو ہے وہ سانس گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے۔ رمضان بھائی کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہنگو کا شہر کا علاقہ گلشن کالونی، وہاں نادر شاہ کا گھر ہے۔ اچھا، ٹھنڈ وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے اور اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ منجمد کر دیتی ہے، وہ رگوں کو، انسانی خون کو منجمد کر دیتی ہے۔ اچھا، انہوں نے رات کو گیس والا ہیٹر لگایا۔ میں تمام ویورز کو بھی کہتا ہوں اور جو ہمیں سن رہے ہیں یہ ہمارا میسج فارورڈ کریں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے کنٹیکٹس رکھنے والوں کو جو آپ کے ساتھ تعلق میں ہے، کہ گیس والا ہیٹر جب بھی جلائیں تو کائنڈلی یہ خیال کریں کہ جب بھی اٹھیں یا جب بھی سوئیں یا جب بھی کہیں جائیں تو خدا را گیس والے جو ہیٹر ہے اس کو بند کریں۔ ہم اکثر اوقات یہ کرتے ہیں کہ گیس چلی گئی، ہم پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار گیس تو چلی گئی، اس کے بعد گیس آ جاتی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ نادر اپنے 3 بچوں، بیگم اور ایک بہن کے ساتھ اپنے گھر میں سویا ہوا تھا۔ 6 ٹوٹل افراد تھے، 6 کے 6 مر گئے ہیں دم گھٹنے سے، 6 کے 6 مر گئے ہیں۔ صبح ان کی جب اطلاع ہوئی تو ریسکیو 1122 نے ان کو وہ ریکور بھی کیا تھا،
لیکن جو سب سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ ایک 3 سالہ آئمہ تھی، 1 سالہ حاشر تھا اور 5 سالہ صفیہ بی بی بھی ان کے ساتھ تھی، جو اس اندروناک حادثے میں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ مطلب ایک چھوٹی سی بے احتیاطی جو ہے وہ ایک خاندان کے 6 افراد کو لے گئی ہے۔ بجلی کی طرح ہیٹر نہیں ہوتا گیس کا کہ جب بجلی آئے گی تو وہ جل جائے گا، باقاعدہ اس کو آپ کو پتہ ہے جلانا پڑتا ہے لائٹر کے ساتھ، ماچس کے ساتھ، اور اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور وہ بند ہو جاتی ہے اور ہیٹر آپ آن چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ نادر شاہ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے کہ رات کو جب 1 بجے گیس چلی گئی جی تو یہ سوئے ہوئے تھے، جب 1:45 بجے گیس واپس آئی ہے تو جب بھی یہ سوئے ہوئے تھے، ان کو نہیں پتا چلا گیس بھر گئی۔ تو جب بھی رات کو سوئیں، اگر آپ اپنے کمروں میں گیس کے ہیٹر استعمال کرتے ہیں یا گیس کا چولہا استعمال کرتے ہیں تو اس کو ضرور بند کر کے سوئیں، ورنہ اس طرح کی معمولی سی بے احتیاطیاں جو ہیں وہ اتنے بڑے حادثات کا سبب بن جاتی ہیں۔ حادثات کی بات آ رہی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ٹریفک حادثات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور آج صبح بھی ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا، اور اس حادثے میں ایک تیز رفتار چنگچی ڈرائیور نے جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کیا اور موٹر سائیکل پر سوار کچھ افراد تھے ان کو ٹکر مار دی۔ پھر اس ٹکر میں ایک 60 سالہ غلام قاسم بلوچ صاحب تھے اور ان کی زوجہ تھیں اور ان کی بیٹی بھی تھیں، وہ زخمی ہو گئے۔ طبی امداد کے لیے تو ان کو ہسپتال میں ریفر کر دیا گیا، لیکن اس قسم کے جو حادثات ہیں اب یہ بہت زیادہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے، ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، اور پھر چنگچی رکشوں کی جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے یہ بھی بہت زیادہ حادثات کا سبب بن رہی ہے۔ کیا کہیں گے رمضان بھائی اس حوالے سے؟ اچھا، اس وقت ایڈمنسٹریشن اور پولیس چنگچی رکشوں اور جو دوسرے رکشا پولر ہیں ان کی تنظیموں کے ساتھ کچھ اتفاق رائے ان کا آپس میں قائم ہو گیا ہے، کچھ انہوں نے اس کے لیے روٹس بھی بنا لیے ہیں۔ اچھا، اس کی باقاعدہ طور پر ایک سرمنی بھی ہوئی تھی جس کے بعد ان کو روٹس دے دیے گئے تھے۔ بالکل، تاہم کچھ نوجوان جو بالکل غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو بالکل اپنی جوانی کو نہیں سمجھتے، اپنی جوانی کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی جوانی کے زور میں ہوتے ہیں، جو رش بھرے جو سرکولر روڈ ہے یا مین روڈ ہے وہاں موٹر سائیکل اس طرح چلاتے ہیں جس طرح ان کو انعام ملے گا، حتیٰ کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کی واپسی کے لیے ان کے گھر والے ان کا خیال کر رہے ہیں یا ان کا منتظر ہے ان کے لیے۔ اس قسم کے جب واقعات کی روک تھام نہیں ہوگی نا، جب تک ٹریفک پولیس، ایڈمنسٹریشن اور جو متعلقہ افراد ہیں یہ کبھی بھی نہیں روکے گی۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ صفائی ہے نا، صفائی جب تک ہم شہری صفائی نہیں کریں گے نا، متعلقہ ادارے بھی صفائی نہیں کریں گے۔ اگر خود ہم اپنے بچوں کو موٹر سائیکل نہ دیں، کچھ عرصے پہلے اس طرح ہوا تھا کہ چھوٹے بچے موٹر سائیکل سواری پر پکڑے جاتے تھے، ان کے والدین کو بلایا جاتا تھا کہ بھائی تمہارا بچہ ہم نہیں دیتے اس طرح جب تک تم اس کو کہو گے کہ نہیں آئندہ یہ موٹر سائیکل نہیں چلائے گا۔ تو اب یہ دوبارہ یہ سسٹم ہونا چاہیے، کیونکہ والدین کو اس بات پر راضی کرنا چاہیے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا بچہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے اور کیا اسپیڈ ہے، کیونکہ دوست بتا دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا بیٹا اس طرح جا رہا تھا، محلے دار بتا دیتے ہیں، دکاندار بتا دیتے ہیں کہ یار یہ تمہارا بیٹا ہے تم اس کو خیال کرو، اور خوددارہ والدین کو بھی احساس کرنا چاہیے، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان کا جو لخت جگر ہے جو اتنی مشکلوں سے بڑا ہوا ہے وہ ایک جھٹکے میں ہی وہ اس دنیا سے لقمہ اجل کر جاتا ہے۔ اور اس قسم کے اقدامات کو روکنے کے لیے جہاں اداروں کا تعلق ہے وہاں لوگوں کا بھی تعلق ہے، ان کو بھی شعور ہونا چاہیے، لوگوں کو بالکل اس بات کا شعور ہونا چاہیے۔ رات گئے جب ہم گھر جا رہے تھے پروگرام ختم کرنے کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ سرکولر روڈ کے اوپر جو ہے 2 بچے ون ویلنگ کر رہے تھے بائک کے اوپر، انتہائی خطرناک فعل ہے، اور ون ویلنگ کرنے والی جو بائکس ہیں ان کا دور سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ والدین کو یہ چاہیے کہ اگر ان کے گھر میں اس قسم کی بائک موجود ہے جس کا مڈ گارڈ اترا ہوا ہے یا جس کا میٹر نہیں ہے، جس کے ہیڈ لائٹ نہیں ہے، تو وہ سمجھ آئیں کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ ون ویلنگ جیسے خطرناک کام میں حصہ لے رہا ہے۔ ون ویلنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کسی گراؤنڈ میں جا کے کریں۔ ون ویلنگ سے نہ صرف خود آپ کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے بلکہ جا کر جس بندے کے ساتھ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جس کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے، وہ بیچارہ بھی نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہم نے واقعات دیکھے جس میں بچوں کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے، اور مسلم بازار میں ہی رہنے والے ایک معروف شخصیت ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کا بالکل ایک ہی بیٹا تھا جماعت سالہ، اسی ون ویلنگ کی نظر ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوست ہیں ہمارے گلشن کالونی میں رہنے والے ہیں،
ان کو من ویلنگ کرنے والے ایک نوجوان نے ٹکر ماری، 6 ماہ تک وہ بندہ کومے میں رہا۔ تو اس قسم کے حادثات اور واقعات سے بچنے کے لیے خدا را اپنے بچوں پر توجہ دیں، اپنے بچوں کو بائک کی جو سواری ہے اس حوالے سے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کریں، اور سپیڈ لیمٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگر ایسے اقدامات کرتے ہیں تو یہ جو حادثات ہو رہے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن کی بات ہوئی تو انہوں نے آلریڈی چنچی رکشوں والے اور جو دوسرے رکشہ پولر ہیں ان سے بات کر لی ہے، روٹس بھی ان کے بن چکے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ اس رش کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہماری انتظامیہ سے یہی درخواست ہوگی کہ جتنا جلد ممکن ہو اس رش سے بچنے کے لیے کچھ ایسا نظام بنائیں تاکہ حادثات کی جو شرح ہے اس میں کمی آ سکے۔ حادثے اگر دیکھے جائیں رمضان بھائی تو ایک حادثہ جو ہے وہ معاشی حادثہ بھی ہوتا ہے، پیسوں کا حادثہ، آپ کی جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں۔ یہ بلاک شدہ بے نظیر کارڈ تھے اور احساس کفالت کارڈ کھلوانے کے نام پر کچھ شناختی کارڈ کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں مانگی جا رہی تھیں، اور نو سربازوں کا ایک گروہ سرگرم تھا۔ تو اس حوالے سے کوئی نیوز آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ کاشف بھائی، میں صبح سے ہی مجھے مختلف لوگوں کے فونز آ رہے تھے، بلکہ ہمیں تو 3-4 دن سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں میسیج آ رہے ہیں ہم سے، کچھ لوگ رابطے میں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ڈسٹرکٹ ہے ہری پور، ادھر سے خاتون لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے، وہ ان کو میسیجز کرتی ہے، ان سے پیسے منگواتی ہے کہ بھائی تم مجھے اتنے پیسے دو، میں تمہارا فلانا جو کارڈ ہے نا ایکٹیویٹ کر دیتی ہوں۔ ان کے فدا اللہ صاحب ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بسپ کے احساس کفالت پروگرام، انہوں نے اپنا ایک نوٹ جاری کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے انہوں نے نوٹ جاری صرف پہاڑپور کے لیے کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ پورے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے ہے، بلکہ KPK کے لیے، جہاں جہاں احساس کفالت پروگرام کے بینیفیشری ہیں یا جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احساس کفالت پروگرام کہ ہم بینیفیشری بن جائے، ان کا کہنا ہے کہ چند نوسرباز بلاک شدہ بے نظیر احساس کفالت کارڈ کھلوانے کے نام پر شناختی کارڈ کی فوٹو اسٹیٹ نقلیں اور رقم بٹور رہے ہیں۔ حالانکہ حکومت پاکستان اور محکمہ نے بلاک شدہ کارڈ کھولنے کا کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا، ابھی تک کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے۔ جن کے بلاک ہو گئے ابھی تک ان کو کوئی کھولنے کا کوئی فیصلہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اچھا، جب بھی بلاک شدہ بے نظیر احساس کفالت کارڈ کھولنے کا طریقہ کار وضع ہوگا باقاعدہ میڈیا پر اعلان کیا جائے گا، لہٰذا ان نو سربازوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے کوائف کسی کو نہ دیں۔ اچھا، فدا اللہ صاحب کی میں بات کو آگے اس طرح بڑھاتا ہوں کہ ہم بینیفیشری بننے کے لیے ہم لوگوں کو اپنے کوائف بھی دے دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ کیا ہوتا ہے، اس کوائف کے اوپر کچھ لوگ زمین لے لیتے ہیں، کچھ لوگ بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں، کچھ ایسے کام بھی کر لیتے ہیں جو غیر قانونی ہوتے، دہشت گردی کے ذمے میں بھی آتے ہیں، کیونکہ یہ کوائف جس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں نا، اس کے اوپر دیکھیں حکومت نے کہا ہے کہ شناختی کارڈ کی کسی کو بھی کاپی دے، اس کے اوپر باقاعدہ ٹک مارے، پین سے لکھیں کہ بھائی کس لیے دے رہے ہیں، آپ نے سم کے لیے دینی ہے سم کے لیے لکھیں، آپ نے اکاؤنٹ کے لیے دینی ہے اکاؤنٹ کے لکھیں، آپ نے کسی اور چیز کے لیے دینی ہے وہ لکھیں۔ اچھا، جب آپ مکمل طور پر کوائف اگلے بندے کو دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بے نظیر کفالت کارڈ کا بینیفیشری بنائے گا، تو وہ آپ کے لیے تو آپ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، آپ خود اپنے لیے کنواں کھود رہے ہیں، آپ خود اپنے لیے سمندر میں گر رہے ہیں۔ خدا تھوڑے سے ٹھیک ہے کہ غربت ہے، ہر کسی کو پیسے ضرورت ہے، لیکن خدا را دھوکے بازوں سے بچیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لالچی زندہ تو ٹھگ زندہ باد، تو خدا را ان ٹھگ بازوں سے بچیں، لالچ اتنا نہ کریں، لوگوں کو دیکھیں اس کے بعد پھر یہ کام کریں۔ یہ جتنے بھی آپ کے کوائف ہوتے ہیں، آپ کے والد کا نام آپ کے آس پاس جو دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن سیکرٹ چیز جو ہوتی ہے وہ مدر نیم ہوتا ہے، آپ کی والدہ کا جو نام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سیکرٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر خود آپ اپنی زبانی کسی کو اپنے کوائف بتا دیتے ہیں تو اس میں والدہ کا نام بھی شامل ہوتا ہے، اور پھر جب یہ کوائف کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں تو نہ صرف وہ اسے اپنی پراپرٹی خرید سکتا ہے، آپ کے نام پر غیر قانونی سمیں نکلوا سکتا ہے، آپ کے نام پر اکاؤنٹ کھولے جا سکتے ہیں، اور بہت کچھ ایسا غیر قانونی طور پر کیا جا سکتا ہے جس کا مستقبل میں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اپنے کوائف فی الحال کسی کو نہ دیں، چاہے وہ بلاک شدہ بے نظیر کارڈ ہیں یا احساس کفالت کارڈ ہیں۔ ان بلاک شدہ کارڈز کو کھولنے کا ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی بھی طریقہ کار جو ہے وہ وضع نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی بھی طریقہ کار وضع کیا جائے گا، بتایا جائے گا، تو وہ سب سے پہلے میڈیا کے تھرو، اخبارات کے تھرو، پرنٹ میڈیا کے تھرو آپ کے سامنے آئے گا، پھر اس کے بعد آپ اس پر اپنے کوائف جمع کرا سکتے ہیں۔ فی الحال ایسا کوئی
میکنزم جو ہے وہ نہیں بنایا گیا. رمضان بھائی بات کریں گے وزیرستان میں روزانہ کی بنیاد پر کچھ ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور پھر کل یعنی 29 تاریخ کو آنے والی جو کل ہے 3 بجے ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا. احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالی جائے گی. تو کوئی ہے انفارمیشن اس حوالے سے آپ کے پاس؟ اچھا، یہ قبائلی طلباء نکال رہے ہیں. یہ 3 بجے حق نواز پارک سے توپا والا بازار میں جا کر احتجاجی ریلی نکالیں گے. جی. اچھا، کچھ دنوں سے جنوبی وزیرستان میں جو امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ یکدم مخدوش ہو گئی ہے. اچھا، عوام احتجاج کر رہی ہے، روڈ بلاک ہو رہے ہیں، دکاندار دکانیں بند کر رہے ہیں، علامتی ہڑتالیں بھی ہو رہے ہیں. جی. اور انہوں نے مین وانا شاہراہ کو بھی بند کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھول دیتے ہیں. تاجران کہتے ہیں کہ ہمیں تحفظ نہیں ہے. اچھا، اور ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ پولیس ہمیں تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. اچھا، پولیس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے جنوبی وزیرستان میں وہ چونکہ نیا ہے، وہ اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح پولیٹیکل کام کرتی تھی. اچھا، اس حوالے سے ان کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے. اچھا، جنوبی وزیرستان کے جو حالات ہیں وہ ڈیر اسماعیل خان یا سینٹرل ایریا سے بالکل یکسر مختلف نوعیت کی ہیں. اگر ہم بات کریں گے نا کہ ڈیر اسماعیل خان میں جو بلیک شیشے ہیں ان کے خلاف آپریشن کرے تو وہاں آپریشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جنوبی وزیرستان کی پولیس بڑی تندی سے یہ کام کر رہی ہے. انہوں نے تمام جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو پر وہ صبح سویرے ناکہ بندی کر لیتی ہے اور شام گئے تک وہ لگی رہتی ہے ان چیزوں کے اوپر، تاکہ بلیک جو شیشے جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں پیپر ان کو ہٹائے. اچھا، اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی طرف سے مسلسل اور کوششیں کر رہے ہیں کہ عوام کو ہم امن دیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. کسی قسم کا بھی کوئی مشتبہ شخص آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو وہ شخص مسلح نظر آتا ہے، وہ آپ کو شخص منشیات فروش نظر آتا ہے، کوئی سمگلر نظر آتا ہے، کوئی بھی ایسا شخص جو مشکوک سرگرمیوں میں آپ کو نظر آتا ہے، آپ فوری طور پر مجھے اطلاع کریں، متعلقہ تھانوں کو اطلاع کریں، ہم ان کے اوپر کارروائی کریں گے. تاہم ابھی تک جو تاجران ہیں انہوں نے ایک اپنے اسٹیمیٹ بتایا ہے، اس کے بارے میں جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ایک ہی کارروائی ہے، اور اس کے ہم نے ملزمان بھی تقریباً ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیے گئے ہیں، ان کو بھی ان قریب گرفتار کر لیا جائے گا. اب رمضان بھائی آپ نے 2 باتیں کی، ملزمان کے حوالے سے بھی اور یہ کالے شیشوں کے حوالے سے بھی. اب میرے پاس ملزمان کے حوالے سے بھی ایک ٹاپک موجود ہے، اس پر بھی آئیں گے. ایک چھوٹی سی بات یہ کر لیں کہ یہ جنوبی وزیرستان کے اندر جو کالے شیشوں والی گاڑیاں ہیں اس کے خلاف تو کارروائی وہاں کی جو پولیس انتظامیہ ہے وہ شروع کر چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں، جو گاڑیوں کے اوپر پیپرز لگا کر دیتے ہیں کالے رنگ کے، ان قریب ان کے خلاف جو ایک کارروائی ہے وہ بھی متوقع ہے. ان کاروبار کرنے والوں کو بھی کے خلاف بھی ایک کارروائی ہوگی تاکہ وہ گاڑیوں پر شیشے نہ لگا سکیں. رمضان بھائی، ملزمان کی بات ہوئی، کسی ایسے ملزم کی بات ہو رہی تھی، بلکہ مجرم کہیں گے کیونکہ وہ تو پولیس کو مطلوب تھا، اور پھر اس نے حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں کسی جیتنے والے ممبر کو پگڑی بھی پہنا دی اور تھا وہ اشتہاری ملزم. تو کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ اچھا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پی کے پولیس کو عوام دوست پولیس کہا جاتا ہے. جی. اور یہ جو میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سنانے لگا ہوں، آپ مانیں گے کہ واقعی عوام دوست پولیس کے ساتھ عوام تعاون بھی کر رہی ہے. یہ صدر سرکل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. ایس ایچ او صدر نے ایک شخص کو ایف آئی آر دی ہے جو گمل یونیورسٹی کا امپلائی بھی ہے. اچھا. ہاں. اچھا، اس کا والد اس بلدیاتی الیکشن میں جیتے تھے. اچھا، لوگ پگڑیاں پہنا رہے تھے تو ایک اشتہاری ہے سونا خان، وہ مختلف وارداتوں میں پولیس کو مطلوب ہے. پولیس اس کی گرفتاری کے لیے کئی مرتبہ اس نے چھاپے بھی مارے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو مہینہ پہلے جب پولیس اس کے گرفتاری کے لیے چھاپا مار رہی تھی تو پولیس کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی تھی. اچھا، یہی ملزم ہے. اچھا، اس کے بعد یہ اس بندے کو، یہ اس جیتنے والے امیدوار کو پگڑی پہنا رہے تھے. فوری طور پر کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ تصویر دی اور متعلقہ جو ڈی ایس پی صدر ہیں حافظ محمد ان کو یہ واٹس ایپ کی، اور ان کا متعلقہ اپنے افسروں سے رابطہ ہو. انہوں نے کہا فوری طور پر ان کو گرفتار کریں. انہوں نے اس بندے کے اوپر ایف آئی آر کی ہے، جس بندے کی بیٹھک میں، جس بندے کے حجرے میں، جس بندے کی جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے، جہاں یہ پگڑی پہنانے کا واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر دیا ہے. انہوں نے بی بی اے بھی اپنی کرا لی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم
خود اپنے مزے لینے کے لیے، ہم اپنی چودراہٹ لینے کے لیے اس قسم کے اشتہاریوں کو پولیس سے دور رکھیں گے، حکومتی ریٹ جہاں کمزور ہوگی نا وہاں عوام کمزور ہوگی. ہم کبھی بھی نہ سمجھے کہ پولیس کمزور ہوتی ہے، فوج کمزور ہوتی ہے، کوئی بھی ادارہ کمزور ہوتا ہے، نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں. جب تک ہماری فوج مضبوط نہیں ہوگی ہم مضبوط نہیں ہیں، جب تک ہمارے حکومتی ادارے مضبوط نہیں ہوں گے ہم مضبوط نہیں ہیں. اس لیے جتنا آپ اپنی طرف سے بالکل تعاون کریں. ہم بجلی چوری کرتے ہیں بڑے فخری انداز سے کہ حکومت کا مال ہے ہم تو کھائیں گے، لیکن آپ کو یہ پتا ہو ٹھیک ہے کہ مہنگی بجلی ہے، لیکن یہ بھی ایک گناہ ہے. اگر ادارے تباہ ہو گئے نا تو پھر ہمارا ملک نہیں چلے گا. یہ جو مہنگائی ہے نا یہ ادارے تباہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. اور ایسے ملزمان کا، ایسے مجرمان کا فوری طور پر، آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے، آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا. ان لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی آپ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ بندہ اس واٹس ایپ میں، آپ فوری طور پر تلاش کریں. یہ جس بندے نے کام کیا ہے، جس بندے نے پولیس کے ساتھ تعاون کیا، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. بالکل سلام پیش کرتے ہیں. اور جب تک عوام، کل غالباً آپ کی ڈی پی او جنوبی وزیرستان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ عوام اور پولیس جو ہے ان کا ساتھ جو ہے وہ چولی دامن کا ہے. ایک دوسرے کے تعاون سے ہی معاشرے کے اندر جو جرائم ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے. تو انہوں نے سپورٹ کیا اس سونا خان نامی اشتہاری کو، تو ظاہری بات ہے ایف آئی آر ان پر ہی کٹنی چاہیے تھی. کسی اشتہاری ملزم کو اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں، اپنے پاس پناہ دیتے ہیں، تو اپنی رمضان بھائی نے جو بات کی کہ اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے ایسے عناصر کو گلے نہ لگائیں. کل کنا کوئی عناصر آپ کے گلے لگنے کے بجائے گلے پڑ بھی سکتے ہیں. تو ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے. رمضان بھائی یہ ایک نعرہ آج سامنے آیا ہے لکی مروت میں. کچھ خواتین نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پرانا پاکستان چاہیے، نیا پاکستان نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں پر بجلی بھی نہیں تھی، گیس بھی نہیں تھی، اور 3-4 گھنٹے انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا پھر بھی وہ ختم نہیں ہو سکا. انتظامیہ بھی وہاں کی پتہ نہیں وہاں پہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. تو کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ کاشف بھائی، مجھے تقریباً صبح 10-10:30 بجے لکی مروت میں ہمارے نمائندے ہیں سہیل اقبال مروت، انہوں نے مجھے رپورٹ کیا کہ سر لکی مروت میں گیس اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. میں نے اس کو کہا یار یہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے، یہ تو مسئلہ نہیں. اس نے کہ سر خواتین نکل آئی ہیں. اچھا، لکی مروت، ڈیر اسماعیل خان، کرک، بنو، جتنے بھی ہمارے پشتون ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں خواتین کا بازاروں میں نکلنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. اور بنو، لکی اور ٹانک تو ایسے اضلاع ہیں جہاں پر خاتون بالکل خریداری کے لیے بھی نہیں نکلتی. بڑی کم خواتین ہیں جو خریداری کے لیے نکلتی ہیں. اور یہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین آئی ہیں، بینرز اٹھائے ہیں، انہوں نے مین شاہراہ بند کیا ہے. انہوں نے اپنے اضلاع کو تو بند کیا، انہوں نے پنجاب کو بھی بند کر دیا تھا. 5 گھنٹے تک وہ بیٹھی رہی ہیں. اچھا، جو اس میں ایک مسئلہ پیش آیا، جو خواتین نے احتجاج بھی کیا، ان کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنے گھروں سے نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، تاجر برادری نے ہمارے ساتھ اس کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ تاجر برادری کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ گیس اور بجلی سے جتنا ہم گھرداری میں، خانہ میں متاثر ہو رہے ہیں تو وہ دکاندار بھی اس طرح متاثر ہو رہے ہیں. تاہم پھر اس کے بعد دکاندار بھی اس احتجاج میں شامل ہو گئے. اور یہ اتنا بڑا احتجاج تھا جو لکی مروت کی تاریخ میں کبھی بھی اتنا بڑا احتجاج نہیں ہوا، اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ. اس حوالے سے پھر ڈی سی نے ان لوگوں سے رابطہ کیا، گیس والوں سے جو ایکشنز ہیں ان سے رابطہ کیا، جو بجلی والے ان سے رابطہ کیا. کچھ معاہدات کی شکل میں یہ چیزیں آ گئے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا احتجاج ختم ہو گیا. تو ہم نے یہ احتجاج کی بات ہو رہی تھی، مہنگائی کی بات بھی ہو رہی تھی، اور لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے یا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو مہنگائی کی جو بات ہو رہی ہے اس میں بہت زیادہ جو فرق پڑ جاتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنا ٹیکس جمع نہیں کراتے. رمضان بھائی، اب ایف بی آر اس معاملے میں کافی سارے قوانین وضع کر چکا ہے. ان کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنے آپ کو بہت آسانی سے رجسٹرڈ کروا کے اپنا جو ٹیکس ہے وہ بھر سکتے ہیں. اور آج ایک بڑی کارروائی بھی ہوئی ہے ایف بی آر کی طرف سے. کئی ٹیکس دہندگان جو ہیں وہ ان کے بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ اٹیچ کر کے ان سے واجب الادا ٹیکس کی رقوم نکال لی گئی ہیں. اس حوالے سے رمضان بھائی کوئی انفارمیشن، کوئی نیوز آپ کے پاس؟ انہوں نے بہت بڑی یہ کارروائی کی ہے، ان کے انہوں نے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے. اچھا. اور 7,32,000 بھی میرے نوٹس میں میرے پاس سلپ آئی ہوئی ہے کہ تاجروں نے اپنے ٹیکس ادا کر کے ایف بی آر سے جان چھڑائی ہے. صحیح. تو جب تک آپ اپنے ٹیکس جمع نہیں کراتے تب تک وہ جو پیسے کا سرکل ہے وہ معاشی پہیے کو نہیں چلا سکتا، اور پھر مہنگائی بھی ہوتی ہے اور کئی ایسی معاشی
دوسری تنگیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں جس سے عام آدمی بھی متاثر ہوتا ہے، اور وہ تاجران جو ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی کی طرف سے کوئی خبر آئی تھی کہ انہوں نے کوئی چھاپے وغیرہ لگائے ہیں مختلف ہوٹلز پر، مختلف ہوٹلز پہ۔ یہ ایک اچھی کارروائی ہے، اور مجھے تو اس سے اس لیے زیادہ خوشی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آؤٹ اسکرٹس میں بھی کارروائی کر رہی ہے، وہ ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی تھی، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی کارروائیوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ حفظان صحت کو ہم سب سے پہلے سامنے رکھیں گے، کیونکہ آپ کی صحت ہوگی تو آپ کو بیماریوں سے دور رہنا ہوگا۔ بالکل۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی رحم العزیز کی خصوصی ہدایت پر یہ کارروائی ہوئی تھی، اور پھر مفتی محمود چوک پر جو ہیں کچھ ہوٹلز ہیں اور ریسٹورنٹ تھے ان کی چیکنگ کی گئی، صفائی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا، اور پھر اس صفائی کی جو صورتحال تھی اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں، اور جہاں پر صفائی کی صورتحال بہت زیادہ ناقص تھی اور حفظان صحت کے اصولوں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا تو وہاں پر متعدد ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کے جو مالکان تھے ان کو جرمانے بھی کیے گئے۔ رمضان بھائی، ڈکیتی کی ایک واردات ہوئی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، کسی زمیندار نے رپورٹ درج کرائی تھانہ گمبد یونیورسٹی میں۔ بالکل ٹھیک ہے کاشف بھائی، یہ زمیندار تھانہ یونیورسٹی کے حدود میں تو اس کی ڈکیتی کی کارروائی ہوئی۔ یہ تارکاباد میں رہتے تھانہ کے، اچھا، رہائش اس کی؟ ہاں، یہ 1 لاکھ روپے اپنی رقم لے کر آ رہا تھا کہ تھانہ یونیورسٹی کے حدود میں ایک گاؤں کے قریب مین روڈ کے اوپر اس سے یہ کارروائی ہوئی ہے۔ 2 افراد کے خلاف FIR بھی چاک ہوئی ہے، ان سے 1 لاکھ روپیہ بھی لے لیا گیا ہے اور ان سے موبائل بھی لے لیا گیا ہے۔ صحیح۔ ہاں، یہ جب بھی کرشنگ کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے یا جب زمینداروں کو رقوم ملنا شروع ہوتی ہیں تو اس قسم کی جو وارداتیں ہیں وہ جو ہمارے گرد و نواح ہیں اس میں بہت زیادہ زور پکڑ جاتی ہیں۔ میں کاشف بھائی آپ کی ایک بات کاٹتا ہوں، اس میں زمینداروں سے مطالبہ یہ کرتا ہوں یا میں ان کو اپیل کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی پیمنٹ کے لیے نکلے کسی کو بھی نہ بتائیں کہ ہم پیمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پیمنٹ ان کی جان کے لیے خطرہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ شام سے پہلے ہی اپنی پیمنٹیں لے کر ملوں سے نکال آئیں۔ اگر ملوں میں دیر ہو رہی ہے، چھوٹے دن ہے، تو آپ خدا رہا اس دن پیمنٹ نہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی پیمنٹ تو آج کل ہوتی بھی بینکوں سے ہے، اور کوشش کریں کہ بینکوں سے اسی وقت رابطہ کریں جب آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، بالکل خطرہ نہ لیں، کیونکہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ پیسے کے پیچھے انسانی جان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا احتیاط کریں۔ بالکل۔ پیمنٹس کی بات رمضان بھائی آپ نے کی، اور 1 اور 2 جنوری کو چونکہ ہفتہ اتوار کی عام تعطیل ہوگی، کافی سارے دفاتر بند ہوتے ہیں، تو تمام سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو ماہ دسمبر 2021 کی جو تنخواہیں ہیں وہ 29 دسمبر کو پیشگی ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو سرکاری ملازمین جو ہیں ان کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے کہ اس مرتبہ تنخواہیں ان کو 29 دسمبر کو ملیں گی، لیکن اس میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنی جلدی آپ کو تنخواہ مل جاتی ہے وہ اتنی جلدی خرچ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی نیوز تھی۔ خیبر پختونخوا میں پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ اب کوئی پرائیویٹ سکول جو ہے وہ داخلہ فیس اور سالانہ فیس اور اس کے ساتھ کیپٹیشن فیس جو ہے وہ ہوتی ہے وہ نہیں لے سکے گا۔ تو اگر کوئی پرائیویٹ سکول جو ہے یہ داخلہ فیس اور سالانہ فیس لیتے ہیں تو وہ پیسرا کے رولز 2018 اور پشاور ہائی کورٹ پشاور کے فیصلے کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوگی، اور ایسے سکولز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوگی، اور پیسرا رولز کے تحت بھی اقدامات اٹھاتے جائیں گے۔ رمضان بھائی، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، اس لیے میں نے ان دو نیوز کو اچھا کیا جی۔ سیکرٹری ایجوکیشن کے PK یحییٰ خان اخونزادہ نے اپنا ایک بیان جاری کیا، ان کے مطابق یہ فیصلہ ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا ہے۔ بالکل، ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور اس پر اب جو ہے آپ کو آپ کے جتنے بھی پرائیویٹ اسکول کے مالکان ہیں ان کے لیے یہ خبر ہے کہ آپ اس پر پابندی کریں گے، ورنہ آپ توہین عدالت کے زمرے کے ساتھ ساتھ پیسرا کی جو قوانین کی خلاف ورزی ہے اس کی زد میں بھی آ جائیں گے۔ بنوں میں بلدیاتی انتخابات میں بکا خیل پولنگ عملے کی اغوائی کے خلاف بنوں پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوا۔ خواتین کا بہت بڑا احتجاج، خواتین نے بھی اس میں، خواتین ٹیچرز نے بھی اس میں حصہ لیا، اور بہت بڑا احتجاج تھا۔ میں کہتا ہوں کہ بنوں کی تاریخ کا ایک بہت بڑا احتجاج تھا، اور وہ بار بار چیخ رہے تھے کہ یہ جو بنوں میں بکا خیل کے علاقے میں اغوائی کی ہو گئی، یہ بڑی زیادتی ہے، حکومتی ادارے اس میں اپنا تعاون کرے، دوبارہ اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا اب یہ نیوز ہمارے پاس آئی ہوئی ہے کہ گنے کے کریشنگ سیزن کے دوران ڈیرہ بکھر روڈ پر ڈیرہ دریا خان پل کے مقام پر گنے سے لوڈ ٹرالیوں کے باعث ٹریفک کی جو روانی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ پل پر بھی ہم بات کر چکے ہیں،
اور اب پھر یہ ٹریفک کا مسئلہ بھی آیا، اس پر پھر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صاحب نے جو احکامات جاری کیے، یہ رات 3 بجے پل کے اوپر ٹریکٹر ٹرالی ٹوٹ کر گر گئی تھی، جو اس کا ٹریکٹر ٹرالی جس کی وجہ سے گنا سارا روڈ پر تھا، پل بہت کمزور تھا، اور یہ 5 گھنٹے ٹریفک رکی رہی ہے۔ جب اس کی خبر ڈی پی او ڈیرہ کو دی گئی تو انہوں نے فوری طور پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اور انچارج ٹریفک بھیج کر اس مسئلے کو حل کیا۔ صحیح، بہت اچھی بات ہے کہ فوری طور پر انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور ٹریفک کی جو روانی تھی اس میں کوئی خلل نہیں پڑا، اور پھر وہ ٹریفک جو ہے وہ رواں ہو گئی۔ ایک بہت بڑی صوبے کے عوام کے لیے خوشخبری کی بات آپ کر رہے تھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے، اور ٹائم بہت کم ہے، میں جلدی یہ بتاتا ہوں کہ آج اس حوالے سے ایک سی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں چیف سیکرٹری نے بھی حصہ لیا ہے، اجاز انصاری سیکرٹری مواصلات ہیں، انہوں نے بھی حصہ لیا ہے، اور ایڈیشنل پی ڈی سیکرٹری ہے شاب علی شاہ۔ 360 کلومیٹر پشاور موٹر وے بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے 261.6 ارب روپے مختص بھی کر دیے ہیں۔ 3 سالوں میں یہ بنایا جائے گا، 6 لین ہوں گی، 19 انٹرچینج ہوں گے، 7 کلومیٹر کے اوپر یہ ہوگا، 2 ٹنلز ہوں گی۔ اچھا، ایک اور بات میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ بار پروڈیوسر صاحب کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں کہ ہم پروگرام بند کریں۔ مخدوم الطاف حسین کا نوٹیفیکیشن آر او نے جاری کر دیا ہے، اسسٹنٹ کمشنر پہاڑپور نے جاری کر دیا ہے، یہ 19 دسمبر سے لٹکا ہوا تھا۔ اب ہم آپ کو تعداد بتا دیتے ہیں کتنے ووٹ لکھے، آپ اپنے ساتھ لکھ لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے مخدوم الطاف حسین، انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، 36,748۔ اچھا، دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار آئے ہیں جانزیب جاوید اکبر، وہ احتشام جو ایم پی اے ہیں ان کے انکل ہیں، چاچا ہیں، انہوں نے 34,363 ووٹ لیے ہیں۔ جبکہ پی ٹی آئی کے کامران علی شاہ ہے، انہوں نے 25,234 ووٹ لیے ہیں۔ اچھا کاشف بھائی، پروگرام بند کرنے سے پہلے ایک میری بات سن لیں، کیونکہ سب سے زیادہ میسج آئے ہیں۔ اچھا، وہ بار وابڈا کی گلے کر رہے ہیں، بجلی کا گلہ کر رہے ہیں۔ ایک بندے کا کہنا ہے کہ مندرہ فیڈر کی لائٹ 2 ہفتے سے رات 9 بجے 1 گھنٹہ اور صبح 10 بجے کا 1 گھنٹہ آتی ہے، اور وہ بھی بالکل زیرو۔ اچھا، وولٹیج 80 ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ ظفر آباد کالونی میں بجلی صبح سے نہیں تھی، اور جو نماز عشاء سے ذرا دیر پہلے آئی ہے۔ ایک بندے نے علی امین کے نام ایک لکھا ہے کہ سر صدر فیڈر میں بھی یہ ظلم ہو رہا ہے، صبح 10 بجے سے بجلی جاتی ہے اور درمیان میں 2 بار 10 منٹ کے لیے آتی ہے، پھر اس کے بعد بجلی غائب ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم بجلی والوں سے بھی یہ بات کرتے ہیں، ہم علی امین سے بھی بات کرتے ہیں کہ بجلی اور گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے ان کو بحال کریں، کاروبار بالکل تباہ ہو گئے ہیں ان وجہ سے۔ سرائکی کا ایک محاورہ ہے کہ گھر دتتا جھر گئی، جھر کو لگ گئی بھا، تو ہمارے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے۔ پرسوں رات کو شام 7 بجے ہماری گھر کی لائٹ گئی تھی، اور پھر کل 4 بجے وہ واپس آئی ہے، تو ہم تو خود اس کا شکار ہیں۔ ہم صرف آپ کی آواز اور اپنی آواز اس پلیٹ فارم کے ذریعے اعلیٰ حکام تک پہنچا سکتے ہیں، ورنہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو شاید ہم گریڈ کا سوئچ کبھی بھی بند نہ ہونے دیتے۔ بہرحال وابڈا کی طرف سے ایک بات آئی تھی سامنے کہ 31 دسمبر تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ سردی ہے، اگر خدا نخواستہ گرمی ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ بہرحال آج کے یہ ہاٹ ٹاپکس کچھ ہم نے ڈسکس کیے، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل 8 بجے تک زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔